मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुरान मजीद के मुतल्लिक़ चंद बातें गोशगुजार की गई ताकि कुरान मजीद की अजमत जो है आप सब हज़रात के दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाए। कुरान मजीद जैसा कि बतलाया गया ये अल्लाह का कलाम है और खालिक़ कायनात ने अपने कलाम के जरिए जिब्रील तक पहुंचाया और जिब्रील अमीन ने इसको पढ़कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को पढ़कर और तिलावत करके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनको सुनाया और उनको पढ़ाया। गोया सारे का सारा कुरान मजीद खालिक़ कायनात के कलाम से उम्मत तक पहुंचा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि इस जिक्र को कुरान मजीद का नाम अज़-ज़िक्र भी है कि इस जिक्र को हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और खालिक़ कायनात ने हर तरह से इसकी हिफाजत फरमाई। तब्दीली करने वालों के सामने जितनी भी सूरतें थीं तब्दील की, उन सब सूरतों के लिए खालिक़ कायनात ने आगे बंद बांध दिए, ऐसी दीवारें खड़ी कर दी कि जिनसे कलामुल्लाह के अंदर तब्दीली होना, किसी तब्दीली का पाया जाना ये नामुमकिन बना दिया। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद के जो लिखने का अंदाज है ये भी महफूज फरमा दिया। कई ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद के अंदर खास अंदाज से लिखे जाते हैं, आम अरबी के अंदर उनको दूसरे अंदाज से लिखा जाता है और कुरान मजीद के अंदर उनका उसी तरह लिखना जो है ये जरूरी है। और ये एक ऐसी चीज है कि जब उसकी किताबत का अंदाज ही आम अरबी के किताबत के अंदाज से अलग होगा तो जो आदमी भी इसमें तब्दीली की कोशिश करेगा उसकी बेईमानी जो है वो फौरन जाहिर हो जाएगी।
اسی طرح قرآن مجید اس کی خاص ترتیب ہے، اور وہ ترتیب وحی کے ذریعے ہی لگائی گئی ہے۔ وہ ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مرضی سے نہیں لگائی۔ اترنے کی ترتیب اور ہے، 2 4 آیتیں، ایک سورت، 2 سورتیں، اسی طرح لمبی سورت بسا اوقات اکٹھی اتری۔ اب اس سورت کی کو کس سورت کے بعد رکھا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا۔ یہ جو آیات تازہ اتری ہیں، یہ کس سورت کی آیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے تھے کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد پڑھو، اس کے بعد لکھ لو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اترنے کے لحاظ سے وہ آیات اس سورت کی آگے پیچھے ہیں، لیکن اس کی جو ترتیب ہے وہ وحی الہی کے ذریعے بتلائی گئی کہ یہ فلاں سورت کی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ یہ دوسری نمبر کی سورت ہے، جبکہ سب سے آخری آیت جو قرآن کی اتری ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے دوسرا نمبر ہے سورہ بقرہ، اور سب سے لمبی اور طویل سورت ہے، 40 رکوع ہیں اس کے، مگر سب سے آخری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اب یہ کس نے بتلایا؟ یہ وحی الہی نے بتلایا، اور وحی الہی جو ہے یہ سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے علم کا، اور جتنے بھی علم کے طریقے ہیں ان کے اندر گڑبڑ کا خطرہ ہے۔ جو آنکھ سے دیکھا، جو کان سے سنا، اور جس کو کسی سے معلومات کر کے حاصل کیا، زبان سے بول کر جو کہا، دماغ کے اندر جو بات آئی، یعنی حواس خمسہ جو ہیں، 5 حصے اللہ نے جو دی ہیں، جو علم کا ذریعہ ہیں، تو ان 5 حواس سے حاصل کیا جانے والا علم جو ہے اس کے اندر تو اشتباہ ہے، لیکن وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم جو ہے اس کے اندر کوئی شبہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ جتنی بھی سارے پیغمبروں پر وحی اتاری گئی اس کے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب پر جتنی وحی اتری، خواہ کتاب کی صورت میں، خواہ صحیفے یعنی چھوٹی کتاب کی صورت میں، اور خواہ زبانی، جس شکل کے اندر بھی وحی اتاری گئی کسی بھی پیغمبر پر کسی بھی زمانے میں، اس کے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اور یہ فرمایا کہ القوی الامین،
بڑا امانتدار فرشتہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام بندوں کے نام تھا سارے انبیاء علیہ السلام تک اسی نے پہنچایا ہے. اور اس میں پھر جبریل علیہ السلام کا زمین پر جو آنا ہے گویا بار بار کثرت سے رہا. اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو جبریل علیہ السلام کا آسمان سے وحی لے کر آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب جبریل امین نہیں آتے. اس امت کی پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مہربانی فرمائی کہ اس امت پر خالق کائنات نے ایک رات ان کو دے دی، جس رات میں جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جاؤ زمین پر اور اس امت کے جتنے لوگ دعائیں کرنے والے ہیں ان دعاؤں پر آمین کہو. لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں صرف جبریل امین اترتے ہیں سال کے اندر ایک مرتبہ. وہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں چونکہ سب سے زیادہ ہیں، اس لیے جبریل امین کو فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ جو پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جائے اور پھیل کر وہ فرشتوں کی جماعتیں جو ہیں وہ آمین کہیں ان کی دعا پر، اس لیے جبریل امین کو اتارا جاتا ہے. ویسے وہی لے کر آنا ان کا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبوت والا سلسلہ جو ہے وہ مکمل فرما دیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن مجید سارے کا سارا جو ہے یہ گویا اللہ نے کلام کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. قرآن مجید جو ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف جو ہے وہ پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے. اور پھر اس بات کی تشریح فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ ظاہراً تو تم ایک حرف سمجھتے ہو، یہ لفظ ہے، حروف اس کے 3 ہیں. تو جب الف لام میم بندہ تلاوت کی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس پر 30 نیکیاں دیتے ہیں. آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو بندہ ایک صفحہ کرتا ہے اس میں جتنے الفاظ اور ان کے جتنے حروف ہیں ان حروف کے مطابق اگر وہ اخلاص اور اللہ کی رضامندی کی خاطر تلاوت کرے گا تو اس کو ہر حرف پر خالق کائنات 10 نیکیاں عنایت فرمائیں گی. اور کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہوں. صرف یہ قرآن مجید جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دیتے ہیں. اس لیے اس کے پڑھنے کی خاص طور پر آداب ہیں. ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے
کہ بندہ باوضو ہو، وضو کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے، قرآن مجید جو لکھا ہوا ہو، ایک آیت ہو، دو آیتیں ہوں، بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ اور یہ بات فرما دی گئی لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون جو ہے، اس کے دو معنی کیے گئے۔ اگر یہ خالق کائنات کا حکم ہے تو گویا لا جو ہے یہ نہیں کا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، مت چھوئیں اس کو مگر وہی لوگ کہ جو پاک ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر کے طور پر ذکر کیا تاکہ رغبت دلائی جائے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوئیں گے اس کو مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو چھونے کی سعادت جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی کہ جو لوگ پاک ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جمع فرما دیا تو وہ سینے کیوں نہ پاک ہوں گے۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس سینہ کے اندر قرآن مجید ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کو جس آدمی نے یاد کیا، اس کے کچھ حصے کو یاد کیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے، اس کو بھلائے نہیں، کیونکہ بھلا دیا تو پھر آگ جو ہے اس کو چھوڑے گی نہیں۔ کہ اللہ نے اس کو یہ اتنی بڑی نعمت دی تھی، اس نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، ناقدری کی سزا ملے گی، اور وہ سخت سزا ہوگی۔ جس طرح کہ اس کا حاصل کرنا بڑی نیکی ہے اور بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح اس کو چھوڑ دینا اور اس کی تلاوت نہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کہ حروف و الفاظ کی تلاوت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور کیونکہ یہ حروف و الفاظ کی بار بار تلاوت، یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں کو میں سے ہر ایک کو قل ہو اللہ اور الحمد شریف وہ آتی ہے، تو اگر کوئی آدمی الحمد شریف میں غلطی کرتا ہے تو آپ فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اب یہ جرت آپ کو اس آدمی کو ٹوکنے کی، خواہ وہ کیسا ہو، بڑا آدمی ہو، اور آپ اس کو بھی ٹوک دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اپنی ذات کی خاطر جو ہے اس کو نہیں ٹوکا، اور نہ یہ جرت پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے اندر وہ غلطی کر رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ٹوکا۔ اور اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے آپ میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ آپ نے اس کی غلطی فوراً نکال دی۔
یہ اللہ کی کتاب کی عظمت کی وجہ سے آپ کے اندر جرت پیدا ہوئی۔ اسی طرح وہ چھوٹا سا بچہ جس کو قرآن مجید یاد ہے، وہ بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے عالم، ان کی وہ اگر وہ غلط پڑھیں، کوئی ایک حرف غلط پڑھے، ان کی غلطی نکال دیتا ہے، حالانکہ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ویسے ڈرتا ہے وہ ان سے، لیکن جب قرآن مجید کا معاملہ آتا ہے تو وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں جھکتا، بلکہ وہ ان کی غلطی نکال دیتا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، وہ کلام احادیث کی صورت کے اندر واضح موجود ہے۔ اب پھر بھی آدمی ضد کر کے کہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس سے بڑا بہتان کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ احادیث کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے، الگ موجود ہے، اور اس میں اور اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ عربی بولنے والے تھے، سب سے اعلیٰ عربی کے ماہر تھے، لیکن اس کے یعنی پورے جزیرہ عرب کے اندر جتنے قبائل تھے ان کی زبانوں کے اندر جو مختلف الفاظ بولے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے آدمی کے ساتھ اس کی زبان ہی کے اندر بات کرتے تھے۔ جیسے آپ یہاں سے پشاور جائیں تو آپ پشتو جو ہے اس میں بات کریں ان سے، کیونکہ پشاور میں پشتو بولی جاتی۔ آپ بلوچستان میں جائیں تو بلوچی زبان میں بات کریں، سندھ میں جائیں تو سندھی زبان میں بات کریں، پنجاب میں پنجابی زبان میں بات کریں۔ اب ایسا آدمی جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں کوئی ہوتے ہیں، دو چار آدمی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عرب قبائل کے اندر کئی الفاظ اپنی زبان عربی کے وہ مختلف استعمال ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب زبانوں پر آپ کو قدرت دی تھی۔ آپ جس قبیلے کا آدمی ہوتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی زبان میں بات کرتے، اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ بعض الفاظ آپ تقریر کے اندر استعمال فرماتے تو صحابہ کرام پوچھتے، یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ وہ سارے عرب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا معنی بتلاتے۔ تو خالق کائنات نے باوجود اس کے کہ یہ معجزہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا کہ آپ عرب کی جزیرہ میں جتنی زبانیں پائی جاتی تھی ان سب زبانوں پر آپ کو کامل مہارت حاصل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب میں زیادہ فصیح تھے، اس کے باوجود بھی آپ کا کلام اور قرآن مجید دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ آپ کا کلام معلوم ہوتا ہے انسان کا کلام، تو قرآن مجید جو ہے اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا، کوئی ایک سورت جیسی سورت نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج ان لوگوں کو دیا جن کو اپنی عربی بولی پر ناز تھا، جو کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے فصیح ہیں۔ عرب کا لفظ جو ہے اس کا معنی خود فصیح ہے، اور عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ وہ عربوں کے علاوہ دوسرے سب لوگ ان کو وہ کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، جیسے حیوان جو ہے اس کو بھی عجم کہا جاتا ہے، حیوان بھی گونگا ہے انسان کے مقابلے، حیوان بول ہی نہیں سکتا، اللہ نے جو اس کو بولی دیا وہی بولی بولتا ہے،
زبان تو اس کی بھی ہے لیکن آپ جیسا کلام نہیں کر سکتا. تو عرب لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان جو ہے اس کو سب سے زیادہ فصیح قرار دیتے تھے. تو خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب جو ہے اسی لیے عربی زبان کے اندر اتار دی. آپ نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے، میں عربی ہوں، اور قرآن مجید جو ہے یہ بھی عربی ہے، قرآن مجید بھی عربی ہے. عرب سے محبت صرف اس قرآن کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی تھے، اور اہل جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہوگی، اس لیے ہمیں عربی سے محبت.